बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोनों तरफ इस वक्त ज़ोर लग रहे हैं, दोनों तरफ प्लानिंग्स चल रही हैं, मीटिंग के ऊपर मीटिंग चल रही है, लेकिन असल मसला कुछ और है। और वो जो असल मसला है वही मसला असल मसला है। और वो मसला ये है कि सर के भाई लोग जो हैं वो न्यूट्रल हो चुके हैं, और जब वो न्यूट्रल होते हैं तो फिर हमें चूँकि आदत नहीं है, तो इसलिए बड़े बड़े काम इस तरह के मार के सर अंजाम देना ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। पिछली दफ़ा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब हुई, और पिछली दफ़ा जो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला बन गए पंजाब के, ये सारे सियासी मोर्जे थे या ये सारे वो खलाई मखलूक के मोर्जे थे जो हो गए थे। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, और मैं आमिर मीर साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मैं इमरान मीर साहब, असल में इमरान मीर साहब आमिर मीर साहब के छोटे भाई हैं। इमरान मीर साहब जो हैं हामिद मीर साहब, आमिर मीर साहब और आमिर मीर साहब से छोटे हैं इमरान मीर साहब। एक इनके और भाई भी हैं, वो सियासत में होते हैं, मैं उनका फिर कभी जिक्र करूँगा। तो बहरहाल वो कहने का मकसद ये है कि इसलिए मैं और जो इमरान मीर हैं, हम दोनों इकट्ठे कोर्ट रिपोर्टिंग किया करते थे। तो हम सुबह से शाम तक इकट्ठे लूं फिरा करते थे अदालतों में। तो मेरे ना वो ज़हन में वही उनका नाम आ जाता है पुराने दिनों की वजह से। तो आमिर मीर साहब का जो फ़लसफ़ा है, मैं उस फ़लसफ़े का कायल हूँ ज़ाती तौर पर, और तमाम तर जमहूरियत पसंदी और दस्तूर पसंदी के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जितना टेढ़पन पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से पैदा हो चुका है, उस डेंट को, उस टेढ़पन को निकालने के लिए ये मतलब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को ही कुछ करना पड़ेगा। और ये मुतालबा जो था तब हमें समझ नहीं आती थी, ये आज से कुछ साल पहले नवाज शरीफ साहब का होता था कि आपने ही तुम ही दर्द दिया, तुम ही दवा देना। तो सर ये दवा जो है ये वो देंगे तो आराम आएगा। और मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो दवा जो है वो देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर, पाकिस्तान का जो डिफेंस सेटअप है या जो पाकिस्तान का दफाई महकमा है पूरे का पूरा, ये उसका सबसे ज़्यादा कंसर्न है। और इमरान खान साहब जो मतलब कांधों से उतार के धुतकार दिए गए, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वही सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे पाकिस्तान की बैड इकॉनमी या पाकिस्तान की बदतर मुआशी सूरत हाल की वजह से। तो लिहाजा उनको पता है कि इमरान खान साहब का तदारुक करना बहुत ज़रूरी है। उनको ये भी पता है अगर इमरान खान साहब जो हैं वो ठीक तरीके से चल रहे होते, कोई गल नहीं, इक़्तिदार आने जानी चीज़ है, अगर ये उतर गया है मामला ठीक हो, कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम। किसी एक इदारे के साथ रियासत का कोई एक पोर्शन जो वो ठीक समझते हैं तो वो उसको ज़रा स्पेयर रखते। मिसाल के तौर पर फ़ौज अच्छी इसलिए नहीं है कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक मुबैना साजिश हो रही थी अमेरिका की, और उस साजिश को उन्होंने रोका नहीं था। फिर फ़ौज इसलिए अच्छी नहीं है कि उन्होंने मेरा सब्स्टिट्यूट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की सूरत में ढूंढ लिया। फ़ौज इसलिए अच्छी नहीं है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करना छोड़ दिया। पाकिस्तान की अदालतें, मेरे जजों, आपको याद हो, मैं पुरानी बातें सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, क्योंकि हमारी जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए मैं ये सारी आपकी याद दहानी करवा रहा हूँ कि मेरे जजों, मैंने क्या कर दिया था कि रात को 12-1 बजे आपने अदालतें खोल ली, ये वाला जुमला याद कीजिए। और फिर जब अदालत से किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता है तो हम फिर अदालतें अजीज़ हो जाती हैं उनको। लेकिन जब आज़म स्वाति वाले मामले के ऊपर उनकी नहीं सुनी जाती या शहबाज गिल साहब वाले मामले के ऊपर उनकी नहीं सुनी जाती, तो फिर वो अदालतों को उसी तरह पीछे पड़ जाते हैं अदालतों के। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब का अपने हाथ का लगाया हुआ है। अब कहते हैं ये फ़ौज ने लगवाया था, न्यूट्रल्स ने लगवाया था, तो इसलिए ये सब ये कुर्राए अर्ज़ का गलीज़ तरीन आदमी है, घटिया तरीन आदमी है। ये इमरान खान साहब कहते हैं सर इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, पाकिस्तान के रियासती मामलात की निगहबानी पाकिस्तान की फ़ौज ने करनी है, हिफाजत की मामलात हों, और हमें तो इंडिपेंडेंट जो है फॉरेन पॉलिसी वो देने की आदत ही नहीं रही हमारे सिविल स्ट्रक्चर को। तो ना चाहते हुए भी जो ये 2-4 बड़े काम हैं जिनमें से पाकिस्तान की फ़ौज का बस इनपुट रहना चाहिए, और बाकी उनकी मुदाखलत जो है
یا ان کا جو اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا انگوٹھا سنگیتے رکھ کے وہ بات نکلوانا یا منوانا، وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کچھ عرصہ چلنی ہے کیونکہ ہمیں یہ اس کی عادت نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے مطلب ان کو بھی اسی طرح رگیدا۔ تو عمران خان صاحب کے شر سے یا ان کے شر ہی کہنا چاہیے، کوئی ادارہ بچا نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ تو پاکستان کا کچھ سنوار سکے اور نہ ہی اپنی کی نااہلی کم کر سکے، اور نتیجتاً جب ان کو لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو انہوں نے پھر وہ ان کو ملعون قرار دینا شروع کر دیا، ان کو سازشی کہنا شروع کر دیا، غدار کہنا شروع کر دیا۔ تو اس جو مائنڈ سیٹ والے کسی بھی پولیٹیشین کے ساتھ ریاست اور ریاستی ادارے سسٹم نہیں چل سکتا۔ یہ بات لکھ لیں، یہ بات یوں سمجھیں کہ نوشتہ دیوار ہے، لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پڑھنا آتا تو پھر یہ اس کا اپنا قصور ہے، یا اس کا دوسرا عمران خان صاحب کے پاس حل یہ تھا کہ وہ یہ ساری باتیں کرتے اگر ان کے ساتھ پبلک سپورٹ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ غیر معمولی ہوتی، ان کے ساتھ عوام جو ہیں وہ غیر معمولی بے پناہ عوامی طاقت ہوتی ان کے ساتھ، تو پھر یہ سارے کام ہو سکتے تھے انقلاب کی صورت میں۔ جب آپ انقلاب لانے کی پوزیشن میں نہ ہوں، بلکہ آپ کسی پرانے مروجہ دستور، ضابطے، قانون اور جو کھیل کے جو ہوتے ہیں نا رولز، سارے ضابطے کلیے، ان سے پھر آپ بغاوت نہیں کر سکتے، آپ کو انہی رولز کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نحیف سے بدن کے ساتھ، یا کہہ لیں کہ نحیف سی عوامی طاقت کے ساتھ وہ پورے سسٹم کو اکھاڑنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا سسٹم لانا چاہتے ہیں، تو یہ سر ہونا نہیں ہے۔ تو بات ذرا زیادہ پھیل گئی، بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستان مزید کسی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو، کیونکہ پاکستان کے پاس سر جی بہت برے حالات ہیں خزانے کے، اکانومی کے، یہاں پر لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جو ریاست کا اپنا خرچہ ہے وہ کس طرح پورا کرنا ہے۔ لوگوں سے ہم نے نچوڑ کے خون نچوڑ کے اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پٹرول ہے اس کی قیمت کیا ہے، اور پاکستان وہ اس پر کتنا منافع، ریاست منافع کما رہی ہے، کیوں کما رہی ہے کہ اور اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ ٹیکس جتنا ہم دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس وہ غریبوں کے اوپر ہی ٹوٹتا ہے، نکلتا ہے۔ تو پوائنٹ صرف اس میں یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے ایک مشکل پتھر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ پتھر ہے پاکستان کی اکانومی۔ اب انٹرنیشنل IMF کے ساتھ اور پھر جو غیر ملکی ہمارے دوست ہیں سعودی عرب سے لے کے امریکہ تک، ان کے ساتھ معاملہ ڈیل کرتے ہوئے چین کے ساتھ ہمیں بہرحال پریشانی کا سامنا ہے، اور امید ہے اس گورنمنٹ سے پاکستان کے ریاستی اداروں کو، اسٹیٹ مشینری کو امید ہے کہ یہ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کر لیں گے، اور پاکستان کا سانس آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر گریجولی آہستہ آہستہ جب پالیسیز ٹھیک ہوگی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے جو ہے وہ پٹری پر چڑھ آئے گی۔ اب ایسی حکومت جس سے امید لگا کے بیٹھے ہوں پاکستان کے ریاستی ادارے، اس کو کوئی ڈی سٹیبلائز کرنا چاہے تو سر پھر ادھی خیر نہیں ہوتی۔ یہ بات سادہ سی ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز تو خیر نہیں آئیں، لیکن آڈیوز جو آئی ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن یہ اسی طرح ہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو اگر سیاست سے دور ہونا ہے تو پھر ان کو سیاست کی یا ان کی سیاست کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوئے ہیں ان بگاڑوں کا سدھار یا ان کو ٹھیک جو کرنا ہے، جو خرابیاں انہوں نے پیدا کی تھیں وہ خرابیاں بھی انہوں نے ٹھیک کرنی ہیں۔ تو اس وقت تک میرا خیال ہے، ذاتی میری انفارمیشن ہے، کہ وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرابلم صرف یہ آ رہی ہے کہ وہ کھل کر ان کے فٹ پرنٹ سامنے آئیں، وہ یہ نہیں چاہتے۔ میں مطلب دیکھیں کہ اس لیول کے اوپر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ پاکستان کی سیاست ادھر ہو گئی، وہ ہو گئی، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ میں خوفناک بات کر رہا ہوں، لیکن میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ میں یہ بھی کس کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ مداخلت کرنی پڑے گی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے
یہ بات کرنا خطرناک میرے لیے ذاتی طور پر خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بات ٹھیک آپ کو لگے وہ کر دینی چاہیے۔ اللہ وارث ہوتا ہے، اللہ مالک ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ چاہتے نہیں کہ وہ فٹ پرنٹس ان کے ہوں، فرنٹ کے اوپر جو قوتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ کسی حد تک ہی جا کے چیزوں کو مینج کر سکتی ہیں، اور وہ اپنے طور پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل رات کو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے۔ اب ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اگلے ہی دن پاکستان کی کسی اعلیٰ عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا۔ جب وہاں پر چیلنج ہوگا تو وہاں سے پھر جو ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی کیا ہوتا تھا، اب کیا ہوگا۔ کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے، چیزوں کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس لیول کے اوپر جو فورمز ہوتے ہیں ان کو مینج کرنے والی قوتیں کوئی اور ہوتی ہیں۔ یہ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب تو یہ مینج نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان پہنچتے ہی کچھ سوالات کے جواب دیتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں ایک بات کی کہ جی کہ فوری انتخابات ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ سسٹم کے اندر موجود جو عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے وہ ان کو انتخابات جتوانے میں مدد کر سکتی ہے آؤٹ آف دا وے جا کر۔ پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ عاصم منیر صاحب جو نئے آرمی چیف ہیں اور پچھلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، تو فوج میں تو عمران خان صاحب کی سپورٹ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب اپنے منہ سے یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے فوج کے اندر سے اطلاعیں مل جاتی ہیں کہ یہ آپ کے خلاف کچھ ہونے لگا ہے تو میں پھر آگے سے کوئی سدے باب کر لیتا ہوں، میرے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میری اندر سپورٹ ہے پوری کی پوری۔ سر جی بالکل ہے، بالکل تھی، یوں کہہ لیں۔ اور وہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ جنرل جو اپنے باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کے جانے کے بعد شاید وہ سپورٹ کسی نہ کسی لیول پر ختم ہو گئی ہو، لیکن بہت سے معاملات میں فوج کی جو کہتے ہیں نا وہ ہیرارکی جو ہوتی ہے، وہ رینک اینڈ فائل جو ہوتا ہے، اس کے رینک اینڈ فائلز اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے، رینک اینڈ فائل اس طرح کر کے کہا جاتا ہے، یعنی کہ افسران اور فوج کمانڈ اور جو فوج ہے وہ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ڈسپلن جو ہے وہ چونکہ اب بڑا شدید طریقے سے نافذ کر دیا گیا ہے، لیکن سر فوجی نے راتی گھر بھی جانا ہوں، بیوی بچے ہیں بھائی، وہ جو بیوی بچوں کا پریشر ہوتا ہے وہ ان سے کوئی نہ کوئی تو وہ انسپائر بھی ہوتا ہوگا، تھوڑا سا کوئی سمجھتا ہوگا کہ یار نوکری اپنی تھا تے لیکن یار میری بڑی غلطیں ٹھیک کر رہی ہے، تو وہ بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور بندہ انسان بندہ بشر ہے وہ اثر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اثر لے کے آگے جا کے کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میں وہ بحث نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ریاستی قوت کے ساتھ ایک عرصے تک آپ عمران خان کے ڈھول پیٹتے رہے، اور آپ کی یہ نالج میں تھا کہ یہ آئلہ ملک اور فلانی کے ساتھ عمران خان صاحب کیا ہیں، آپ کے علم میں تھا۔ عاصم منیر صاحب کے تو علم میں تھا جب وہ بطور ISI تھے، لیکن ان کو تو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہی ملے تھے نا، وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ملے تھے، اپوزیشن لیڈر تو کسی اور کو ملے ہوئے تھے جنہوں نے پھر ان کو کڑا بڑھایا، چلایا، بنایا، کھڑا کیا۔ تو انہوں نے پھر یہ چوریاں پکڑی تھی، تو ان سب کو پتا تھا، رئیس شریف صاحب کو بھی پتا تھا، جنرل کیانی صاحب کو بھی پتا تھا، ظہیر الاسلام صاحب کو بھی پتا تھا، پاشا صاحب کو بھی پتا تھا، فیض صاحب کو بھی پتا تھا، باجوہ صاحب کو بھی پتا تھا کہ عمران خان صاحب اندر سے چیز کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اس کے باوجود انہوں نے الاؤ کیا، تو لہٰذا وہ جو پروپیگنڈا ہے وہ اب ان کے گھروں تک پہنچا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے تو سپورٹ نہیں کیا جا رہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں دوسرے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دوسرا ادارہ جو ہے وہ پھر کون بچتا ہے پیچھے؟ میں کہوں گا تو سر میں تو گرفتار ہو جاؤں گا، میں تو بس مجھے ایک شعر آتا ہے، فیصلہ خود باعث توہین عدالت۔ اب میں نے نہ شعر یاد ہوں تو نہ میں نے بھولتا ہے، تو یہ شعر میں نے وہ دیوار پہ لکھ کے لگایا ہوا کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا۔ ادھر رن پڑا ہے سیاسی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات درست اس لیے معلوم ہوتی ہے، اور ادھر جناب کے جو پنجاب کا کیپٹل ہے یہاں پہ ڈیرے پڑ گئے ہیں۔ کس کے ڈیرے پڑ گئے ہیں؟ زرداری صاحب کے، میں کسی اور کے نہیں کہہ رہا، آپ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا سمجھے ہوں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے بھی ہو سکتی ہے وہ مدد۔ تو سر بات بہت زیادہ پھیل گئی، سادہ بات کرتے ہیں کہ جب تک پوری قوت کے ساتھ
خرابیاں دور کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تب تک یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے کہ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کریے کہ نہ کریے. ڈی نوٹیفائی کیتا تے عدالت چلے جان گے, عدالت تو وہ بیٹھا ہوا ہے, عدالت جو اے ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. شش و پنچ کا شکار ہے پاکستان کی پولیٹیکل فورس, دونوں طرف کی. میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا, میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. تو قصہ مختصر کہ جب تک سر پچھوں زور نہیں نہ آئے گا, میں اس تھوڑے کہے کو زیادہ جانے, جب تک پیچھے سے زور نہیں پڑے گا پاکستان کے طاقتور حلقوں کا, تب تک معاملات سے دے نہیں ہونے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.